जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और सेगमेंट है कि मुस्कुराहट एक जादू है जिस पे हमने बात करनी है। इसीलिए स्टूडियोज़ में जो मौजूद मेहमान हैं, पहले मैं आपको उनका तारुफ करवाऊंगा। डॉक्टर काशिफ फराज साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं, बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। हमें आपकी ज़रूरत पड़ गई आज प्रोग्राम में सर, क्योंकि हमने हंसने पे बात करनी है, तो इससे बेहतर आप हमें गाइड कर सकेंगे कि क्यों हंसने की ज़रूरत महसूस होती है मुस्कुराहट पे। और आपके साथ हमें ज्वाइन करेंगे जी ऑनलाइन डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी साहब, जो कि आलिम दीन हैं। उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि मुस्कुराहट जादू का काम करती है, और ये जादू सर चढ़ के बोलता भी है। आप प्रैक्टिकल करके देख लें, और हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो चीज़ें भी अच्छी होती हैं, काम बेहतर होते हैं, हमारी सेहत पे पॉजिटिव एनर्जीज़ आती हैं, पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, इर्द गिर्द के माहौल पे पॉजिटिव एनर्जीज़ हम स्प्रेड करते हैं, माहौल खुशगवार हो जाता है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बिला वजह आप कह के लगाते रहे, लोग कहें कि शायद ये बेचारा मजनून हो गया, पागल हो गया, ये भी नहीं है। बट अगर आप मुस्कुराहट का जेस्चर पास करते हैं डेली रूटीन में, तो आप हंसती मुस्कुराती शख्सियत हो जाते हैं, और ये आपके लिए एक अच्छी आइडेंटिटी बन जाती है। डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जैसा आपका प्रोफेशन है माशाल्लाह, आप खुद भी हंसती मुस्कुराती शख्सियत हैं, दैट इज़ अ गुड जेस्चर, जिस तरह हम बात कर रहे हैं। तो हम आजकल परेशान बहुत रहते हैं, हम मुस्कुराना भूल गए हैं। आपकी डेली चूँकि प्रैक्टिस है, स्पेशलिटी है आपकी इसी फील्ड में, हम क्यों मुस्कुराना भूल गए हैं? क्या हम सिर्फ परेशान होना सीख चुके हैं? इस पे ज़रा आगाज़ कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी आपने बात की कि हम मुस्कुराना भूल चुके हैं। उसकी वजह यह है कि मुस्कुराहट जो है ना, ये लर्नड बिहेवियर नहीं है। आज ये बहुत अहम बात है, ये हम सीखते नहीं है पैदाइश के बाद, ये बाई बर्थ हम में मौजूद होती है, इनबॉर्न क्वालिटी है। यानी कि जेन पॉर्ज और जोन्स ने जो बच्चों के पैदा होने से पहले की तस्वीरें ली, तो पता चला कि माँ के पेट में बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। अल्लाह ताला ने बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से कमी कोई नहीं है, ये जो कुछ हुआ है हमने अपने साथ किया। अब ये भूला क्यों है, ये भी आपकी बात। देखिए, इंसान ने कोई 50,000 साल की तारीख में जंगलों में रहना सीखा था। अब जंगल में क्या था, कभी शिकार मिला कभी नहीं मिला, कभी रिस्क मिला कभी नहीं मिला। तो उसको जब नहीं मिलता था तो उसको ये समझ आती थी कि शायद मेरे से अल्लाह ताला या जो भी उसको जिसको भी मानते थे वो नाराज़ है जी। अब 50,000 साल की तारीख एक तरफ, और मालूम साइंटिफिक 3,000 की एक तरफ, तो वो 5,000 की तारीख हमारे जीन्स में शामिल है कि आज भी हमें ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमसे कोई नाराज़ है, या शायद कहीं ना कहीं अल्लाह की ज़ात जो है वो हमसे, हमारी वजह से या ओवरऑल जो अमाल है उनकी वजह से। उससे फिर क्या होता है कि इंसान को ये लगता है कि अगर मैं मुस्कुराऊंगा या हंसूंगा तो शायद उससे मज़ीद नाराज़ी बढ़ जाए, क्योंकि मेरे ऊपर तो वो आजमाइशें आई हुई हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, नबी मुजज़ा है मुस्कुराहट। आपने कहा किसी मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना सदका है। अब आप नफ्सियात में देखिए कि क्या जो बात रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या नफ्सियात भी इसको कहती है? नफ्सियात कहती है मुस्कुराहट अल्लाह की निशानी है, नफ्सियात कहती है मुस्कुराहट एक सदका है, नफ्सियात कहती है मुस्कुराहट एक जज्बा है, नफ्सियात कहती है मुस्कुराहट एक उम्मीद है, नफ्सियात कहती है मुस्कुराहट एक मोहब्बत है, मुस्कुराहट एक उम्मीद है, एक रोशनी है, एक कासद है, एक पैम्बर है, एक पॉजिटिव जेस्चर है, मुस्बतपन है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें दीन सिखाता है, आज की जी नफ्सियात भी हमें वही बता रही है। तो अब जो भूल चुके हैं उसको वापस कैसे लाना है? जैसे अभी आप लाए हैं, आपने एक प्रोग्राम किया, हमारे मिंबर को, हमारी मस्जिद को, हमारे मदरसे को, हमारे सिलेबस को, उनको बात करनी चाहिए मुस्कुराने की कि देखिए दुख आजमाइशें आते रहते हैं, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि मैं मुस्कुराना भूल जाऊं? खास तौर पर वो सलाहियत जो अल्लाह ने बाय डिफ़ॉल्ट इनबॉर्न मेरे अंदर रखी है, वो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो अल्लाह की तरफ से है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ तो ये है कि हम जब मुस्कुराने की बात करते हैं, परेशानी अपनी जगह है, जैसे आपने कहा ज़िंदगी में ये सारे अल्लाह ताला की तरफ से फेजेस आते हैं और वो गुजर भी जाते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिला है हम उसको भूल जाते हैं। अच्छा, इसकी अहमियत और अफादियत पे ज़रा रोशनी डालिएगा। आपके पास चूँकि डेली बहुत से लोग आते होंगे और वो बड़े सीरियस नोट पे होंगे, आप उनको एक पॉजिटिव जेस्चर मुस्कुरा के देते होंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे ये मामला, ये कितना पॉजिटिव चेंज लाता है? इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगियों में क्या है कि हम मुस्कुरा के चीज़ों को हैंडल डील करना शुरू करें, इससे पॉजिटिव चेंज आता है? जी अच्छा, लोगों ने जब ये कोविड आया ना, कोविड-19 या उससे पहले डेंगू आया, तो लोग कहते थे ये कंटेजियस है, ये एक से दूसरे को लगती है, मुतद्दी बीमारी है। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ
کہ بیماری متعدی جو ہے اس کے اتنے اثرات نہیں ہیں جتنے مسکرانے اور ہنسنے کے ہیں. یعنی جس ماحول میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی یہ پتہ چلا کہ آپ کے ایک بار مسکرانے سے آپ کے 10 میٹر تک کا جو ایریا ہے اس کے اندر پازیٹیوٹی کی وائبز آ جاتی ہیں. تو سب سے متعدی چیز تو یہ ہے کہ آپ مسکرائیں, ماحول آپ کے ساتھ مسکرائے گا. اب آپ نے کہا اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ سائیکالوجی میں واحد چیز جس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ مسکرانا ہے. اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. 3 ہارمونز ہیں انسانی جسم میں جن کو ہم خوشی کے ہارمونز کہتے ہیں, ہارمونز آف ہیپینس. پہلا ہے انڈورفن ہارمون, دوسرا ہے ڈوپامین ہارمون, اور تیسرا ہے سیروٹونین ہارمون. اب یہ تینوں ہارمون تب پیدا ہوتے ہیں جب میں اور آپ مسکراتے ہیں. اور کیسی بات ہے کہ جب میں اور آپ ایک بار مسکراتے ہیں تو یہ جو ہارمون ریلیز کرتا ہے انسانی جسم, یہ آدھا گھنٹہ تک مجھے اور آپ کو خوشگوار رکھتا ہے, پلیزنٹ رکھتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک لمحہ مسکرانے سے میں آدھا گھنٹہ رہا ہوں تو اگر میں 10 منٹ مسکراؤں یا 15 منٹ مسکراؤں یا 24 گھنٹے مسکراؤں تو اب یہ جو ہم مسکرائیں تو ہماری ہیبٹ بن جائے گی. تو اب سوچئے جب میری ہیبٹ بن جائے گی تو سٹریس ختم, ٹینشن ختم, غم ختم, آفات ختم, کیونکہ میں اور اب میرے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ سارے کا سارا خوشی کے ہارمون سے بھر جائے گا. تو انسانی صحت کو اس وقت جو سب سے زیادہ دنیا بھر میں ضرورت ہے وہ مسکرانے کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسمائل تھیراپی, لافٹر تھیراپی. لافٹر تھیراپی بڑی وہ کامک چیزوں میں بھی ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. بلکہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. لوگ کو کہتے ہیں جی یہ ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہا ہوتا ہے مسکرانے کا, یا جب آپ کہتے ہیں جی لافٹر تھیراپی کریں, کامک ریلیف پہ اس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ تو جی ہمیں پتہ ہے کہ مصنوعی ہنسی ہمارے. دیکھیے جب آپ چائے پیتے ہیں تو آپ کو بالکل نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر چینی ہے یا اس کے اندر شوگر کی جگہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو آپ نے کوئی میڈیسن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انسانی دماغ پہچان نہیں پاتا مٹھاس کو. ایگزیکٹلی اسی طرح انسانی دماغ یہ پہچان نہیں پاتا کہ یہ شخص اسمائل کیا ہے یہ مصنوعی ہے کہ اصلی ہے. یعنی اگر آپ مصنوعی طور پہ بھی ہنسیں گے, اگر مسکراہٹ سجا بھی لیں گے, اس کے بھی اتنے ہی اثرات پازیٹیو ہوں گے جتنا حقیقی مسکراہٹ کے ہیں. اچھا سر, یہ واقعی اس طرح سے؟ جی بالکل واقعی اس طرح پہ. اور اس کے لیے میں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں, دیکھیے ہارورڈ اسکول آف میڈیسن کی تحقیق آپ کے سامنے, جان ہاپکنس کی تحقیق آپ کے سامنے, جاپنیز انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی تحقیق آپ کے سامنے, جتنی یونیورسٹیاں کہیں گی میں آپ کو گنا دوں گا. اور ان کے ایک یونیورسٹی تو ایسی اس نے 79 ملکوں میں یہ تحقیق کی, 79 ملکوں میں دنیا کے, کہ کیا مصنوعی مسکراہٹ سے بھی وہی اثرات آئیں گے. پتہ چلا مصنوعی مسکراہٹ سے بھی یہی اثرات آئیں گے. اچھا سر, جیسے آپ فرما رہے ہیں دنیا بھر میں فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں جو باقاعدہ مسکراہٹ پہ کام کرتی ہیں. جیسے اکتوبر کا فرسٹ جو فرائیڈے ہے اس کو اسی لیے خاص طور پہ ایسوسیٹ کیا گیا اسمائل ڈے کے حوالے سے. شخصیت پہ سر کیا پازیٹیو اثرات آتے ہیں, تو یہ بتائیے گا. دوسرا اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے ویوز کی بات کی, کچھ پازیٹیو انرجیز جاتی ہیں, کچھ نیگیٹیو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی کہ کسی کے پاس بیٹھ کے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے یار یہ بندہ اپنی ٹائپ کرنی اس سے دور رہے, اور کسی کے پاس جیسے میں آپ سے بیٹھوں تو دل کر رہا ہے کہ بات کریں. یہ انرجیز, پازیٹیو انرجیز کا صرف مسکراہٹ سے آتی ہیں یا انہی کیمیکلز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باڈی میں جنریٹ ہوتے ہیں مسکرانے سے, ان دونوں چیزوں کے بارے میں فرمائیں. وہ کیمیکل اس وقت تک جنریٹ نہیں ہو سکتے جب اور میں اور آپ مسکرائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو فرمایا کہ 10 میٹر تک وائبز چلی جاتی ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر میں مسکرا رہا ہوں اور دوسرا بندہ نہیں بھی مسکرانا چاہتا تو میری وائبز اس پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. اب جیسے آپ نے سٹارٹ میں بڑی مزیدار بات کی کہ جی آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہوں گے, پیشنٹس آتے ہوں گے, آپ ان کو مسکرا کر کہتے ہوں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. اب سوال یہ ہے کہ یہی بات اگر اس کو گھر میں اس کا باپ, اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی کہہ دیتی, اسے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم دراصل مسکرانا بھول چکے ہیں گھروں میں, اپنے ماحول میں. اب شخصیت کیسے اچھی ہوگی؟ دیکھیے ایک بندہ جو پلیزنٹ ہے نا, مسکرا رہا ہے, وہ اپنے ارد گرد کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں پر امید ہوں, میں اللہ کی ذات سے, اپنی شخصیت سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے مایوس نہیں ہوا. جب یہ پیغام جاتا ہے تو جو میرے ارد گرد کا ماحول ہے وہ بھی پر امید ہو جاتا ہے. تو شخصیت دیکھیے کتنی جاذب نظر بن جاتی ہے. جو آپ نے کہا کہ وائبز کیسے اثر انداز ہوتی ہیں, اب اگر میں پر امید ہوں, آپٹیمسٹک ہوں, تو میں نے وہ آپٹیمزم انکلکیٹ کر دیا آپ کے اندر, تو آپ کو اچھا لگا میرے پاس بیٹھنا. ایک بندہ جو دکھی ہے, پریشان ہے, اس کی جب نیگیٹو وائبز جائیں گی مجھے اچھا نہیں لگا اس کے پاس بیٹھنا. بندے کوئی اچھے یا برے نہیں ہوتے, یہ ان کی وائبز یا ان کی ویوز ہوتی ہیں جو کہ وقتی ہوتی ہیں.
یعنی دکھ بھی تو وقتی چیز ہے نا, آیا ہے چلا بھی تو جائے گا نا, پریشانی تکلیف چلے جائے گا آزمائش. اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا بھی ان لوگوں کو ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اچھی چیزیں کدھر ہیں, اور تمہیں پتہ چلے ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے نا مسکرانا بھی. تو جب یہ چھنتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے یار میں کتنا اچھا تھا جب مسکراتا تھا. اس کی قدر تب پتہ چلتی ہے. اب دیکھیے ایک نارمل انسان جو ہے وہ ایک دن میں 20 دفعہ مسکراتا ہے, لیکن جو ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ایک دن میں 400 ٹائمز 400 دفعہ مسکراتا ہے, یعنی 380 ٹائمز زیادہ ہے. اب سوچئے کہ بچہ کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو, مجھے کہیں پر کسی کو چھوٹا بچہ, اب کسی نے یہ نہیں سوچا کیوں اچھا لگتا ہے, بھئی وہ مسکرا رہا ہے 400 ٹائمز اور تم 20 ٹائمز مسکرا رہے ہو صرف, وہ بھی نارمل بندے کی. اگر آپ زیادہ مطلب ہیں اچھے تو شاید 20 دفعہ کرتے ہوں گے, ورنہ یوزولی 2 4 5 دفعہ مسکرانا چاہیے. کہہ دیتے ہیں ہستی مسکراتی شخصیت ہے جو ہنستے رہتے ہیں. جی اچھا سر, جو پازیٹیو چینج آتا ہے ہیلپ فل کتنا ہوتا ہے؟ جس طرح اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو اتھارٹیٹیو پوزیشن پہ ہوتے ہیں, ہم کی پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا ہم سیریس نوٹ رکھتے ہیں, سیریس جسچر رکھتے ہیں. کیا یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سبارڈینیٹس یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمیں ذرا ایزی نہ لے جائیں؟ اور اگر ہم یہی ہنس مسکرا کے ہنستے ہوئے کام کریں, پازیٹیو انرجیز بکھیریں, زیادہ کارآمد کون سا ہوگا؟ آپ کی شخصیت کو بہتر کرنے میں مددگار کون سا ہوگا؟ اچھا, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. جو باس ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ذہن میں یہ نفسیاتی طور پر ہوتا ہے کہ اگر ہم مسکرائیں گے تو ہماری حیثیت کم ہو جائے گی, میرا سٹیٹس نیچے آ جائے گا. میرا تو کام نہیں مسکرا کر بات کر, میرا کام تو آرڈر کرنا ہے. اور کچھ لوگ جو اس سے بھی زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری ہیبت کم ہو جائے گی, ہمارا فیئر جو خوف ہے, ڈر ہے دوسرے کو, ختم ہو جائے گا. اب سوال میرا چھوٹا سا ہے, سوری ٹو کٹ یو, اصل میں وہ اندر سے خود ڈرا ہوتا ہے. میں یہی کہنے لگا اگر میں ان کو ڈراؤں گا نہیں تو یہ پھر مجھ سے نہیں ڈریں گے. اصل میں یہ کون کرتا ہے؟ یہ کرتا وہ ہے جو کمپیٹنٹ نہیں ہوتا, یہ کرتا وہ ہے جس کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے کہ کہیں دوسرا نہ کو مجھ سے پوچھ لے یا بات کر لے. تو یہ اپنی کمی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے اوپر ہیبت کا, خوف خول چڑھا لیتے ہیں, خول چڑھا لیتے ہیں. اس کو ہم, یہ جو پرسنالٹی کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ پرسونا. پرسونا تو ماسک, اپنے چہرے پہ ماسک ڈال لیتے ہیں یہ لوگ. اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ ایک بندہ مسکرا رہا ہے وہ باس, اور ایک بندہ غصے سے کام کرے, کس کا کام اچھا ہوگا؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ دنیا میں کوئی ایک تحقیق دکھا دیں جو یہ کہتی ہو کہ ہیبت ناک باس کا سٹاف اور اس کے آفس نے ترقی کی ہو. جو فارچون رسالہ ہے وہ 500 دنیا کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل کے سی ای او کی ریسرچ کرتا ہے, اور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان 500 کی کامیابی کی دنیا میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو سی ای اوز ہیں وہ پلیزنٹ تھے, وہ مسکراتے تھے, وہ جب کوئی کام کہتے تھے مسکرا کر کہتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہی بات رحمت کنین نے ہمیں بتائی. آپ نے اپنے جو گھر میں کام کرنے والا تھا, جس بچے کی پرورش کی آپ نے, وہ کہتا ہے کہ رحمت کنین نے مجھے کبھی غصے سے نہیں کچھ کہا, جب کہا محبت سے کہا. سنت ہے سر, کوئی دکھائے نا مجھے کسی نبی نے انبیاء میں سے کسی نے کوئی ہیبت سے, کسی نے کوئی غصے سے اپنے فالوورز کو تبدیل کیا ہو. ہمیشہ مسکراہٹ تبدیلی لاتی ہے. کہتے ہیں مسکراہٹ سے راستہ ڈھونڈنا تلوار سے منزل پانے سے بہتر ہے. بیوٹیفل. اسی نوٹ پہ سر میں آپ کی گفتگو کو تھوڑا روکوں گا, ویسے دل تو نہیں کر رہا, لیکن چونکہ ہمارے ایک اور گیسٹ بھی ہیں جو کہ ہمیں آن لائن جوائن کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بس مسکرا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ پڑھ کے, میں نے کہا میں بھی عمل کروں تھوڑا سا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سر آپ گفتگو سن رہے ہیں, ہم یہاں پہ اسٹوڈیوز میں بھی ٹاپک یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسکراہٹ جو ہے وہ ایک جادو کی طرح کام کرتی ہے. آپ کسی سے بھی ملیں, کسی سے بھی بات کریں, مسکرا کے ملیں, مسکرا کے بات کریں, بڑی پازیٹیو انرجیز جاتی ہیں اور چیزیں سہل ہو جاتی ہیں, کام ہونے آسان ہو جاتے ہیں. آپ فرمائیے گا کہ اسلام نے حسن اخلاق پر جو بہت زیادہ زور دیا ہے, مسکراہٹ کی اس میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے آن لائن اپنے پروگرام میں لیا, جزاکم اللہ خیرن. آپ کی اسکرین جو ہے اتنی صاف ہے کہ مجھے پسند ہے, اس پہ میں نے پروگرام پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن اخلاق کا مجسم تھے, آپ علیہ السلام نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ریسرچ شیئر کر رہے تھے وہ بہت ہی بیوٹیفل ریسرچ ہے, مگر اس پہ عمل کون کرے گا؟ جی اب کہنے کے تو مسکراہٹ بڑی آسان چیز ہے, اور زندگی کے تقریباً 75% مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں اختلاف کے موقع پہ جب ہم مسکرا پڑتے ہیں, کیونکہ لیکن یہ عمل کیسے کریں, یہ بہت مشکل ہے اس پہ عمل کرنا.
جب تک کہ انسان ڈٹرمنڈ نہ ہو. مثلا اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ائمہ میں سے امام ابن رجب نے، امام ذہبی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ حسن اخلاق جو ہے وہ مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ حسن اخلاق سے رہے، لیکن انہوں نے بہت اہم بات کی ہے جو کہ آج نفسیات دان کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے انسان کو اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو جائے تو وہ مسکرا نہیں سکتا. اور قرآن کہتا ہے کہ کفار قیامت کے دن اپنے ایسے چہرے لے کے آئیں گے عبوسن قمطریرا، جن کے چہرے پہ جیسے پنجابی اردو میں کہتے ہیں 12 بجے ہوں گے، ذرا مسکراہٹ نہیں ہوگی. تو نبی علیہ السلام کی تو ساری زندگی عمل پہ ہے. میرا یہ صرف شیئرنگ، میری سبمیشن یہ ہے کہ یہ ریسرچ ہے اور احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے، قرآن میں مسکراہٹ کا ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، لیکن اس پہ عمل کیسے کریں؟ عمل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خلق حسن شیء ہین وجہ طلیق وقول لین. عمل یہ ہے کہ اچھا اخلاق بہت آسان چیز ہے، وہ ایک مسکراتا چہرہ ہے اور نرم گفتگو ہے. جس طرح مسکرانا ضروری ہے اسی طرح اپنے ہونٹوں سے نرم گفتگو بھی ضروری ہے. اگر ہم نرم گفتگو کے عادی ہو جائیں فقولا لہ قولا لینا تو مسکراہٹ بھی آ جائے گی. جیسا کہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اور اللہ نے کہا کہ نرم بات کرنا، ان کے اوپر جذباتی ہو کے بات نہ کرنا. ایک اور شیئرنگ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام انتہائی مشکل موقع پہ بھی آپ نے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، قرآن نے نبی علیہ السلام کو یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ اللہ اپنے نبی پہ بھی سختی کر سکتے ہیں اپنے انداز میں، ہم تو نہیں کہہ سکتے. اللہ نے کہا کہ آپ نے تیور کیوں چڑھایا، آپ نے اپنے ماتھے پہ بل کیوں ڈالا؟ ایک نبینہ آیا جو کہ آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا تھا، اور قریش مکہ کے سرداروں کے سامنے آپ نے سمجھا کہ پہلے میں ان کو سمجھا لوں. وہ تو دل سے جو ہے ان کے دل میں تو خبث ہے. اور نبینہ جو عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تھے وہ تو یتزکا، اپنے آپ کو پیوریفائی اور پرگیٹ کرنا چاہتے تھے، تو ان کا حق زیادہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں. تو اگر قرآن کہتا ہے کہ ایک نبینہ جس کو نظر نہیں آتا اس کے سامنے تیور نہیں چڑھا سکتے، تو بلا وجہ بینا کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، بیوٹیفل سر، ویل ڈیفائنڈ، بڑی خوبصورت مثال، بھی ہم تیور کیسے چڑھا سکتے؟ بڑی خوبصورت مثال سے سر آپ نے واضح کیا. لیکچرز دینا اور یہ کام کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل انتہائی مشکل ہے جو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں سر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے اپنے بھائی سے تم مسکرا کے ملو. یعنی اس کو ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قرار دیا جو کہ دیکھنے میں بہت بڑا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی. اچھا، مجھے لگا کہ شاید آواز نہیں جا رہی. اچھا، پہلی بات تو مجھے یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ مختلف چینلز پہ ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آتے بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی رہتے ہیں، تو آپ کی شخصیت میں بھی مسکراہٹ بڑا نمایاں ایک پہلو ہے، اور یہ مجھے مستقل مزاجی لگتی ہے آپ کی بھی. کیا حقیقتاً ایسا ہے یا عمومی طور پہ آپ مسکراتے رہتے ہیں، یہ روٹین ہے، کیا ہے کیا یہ؟ اگر آپ سچ پوچھیں تو اپنے غموں کو چھپانے کے لیے مسکرایا جاتا ہے. سچی بات تو یہ ہے. تو پھر ملک کی حالات اور مہنگائی، اس پہ مسکراہٹ ہم سے چھین لی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ یہ وہ والی کیفیت بھی ہے کچھ. بس وہ کہتے ہیں کہ بس اس پہ پھر میں بھی شعر پڑھ دوں گا تو پھر آپ اور حیران ہو جائیں گے. اچھا. یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، جی، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. یہ ظفر اقبال کا شعر ہے. تو سر پھر یہ وہ بھی ہو گیا نا سر، یہ پھر تو وہی ہو گیا، ہنسی کہے اور یہ ساری چیزیں یہ ہم سب بھول گئے ہیں کیونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں. پھر معاملات ایسے ہو گئے ہیں. جب بچے تھے ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ تب تو بچے 400 دفعہ ہنستے ہیں دن میں، ہم بڑے ہو کے اگر خوش مزاجی بہت بھی شو کریں تو 20 دفعہ سے زیادہ نہیں ہنستے. تو ہم اپنے بچوں کے چہروں پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہیں، ان کی گال کو کیوں چھوتے ہیں؟ وہ ہنس کے ان کے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں. بیوٹیفل. اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں بہت ہی سڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور معاف کیجیے گا کہ جو مذہبی طبقہ ہے، جی، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیجس کہتے ہیں، ان میں یہ بیماری زیادہ ہے. یہ آبزرویشن آئی کیونکہ ایک تو سوشل کم ہے، دوسرا وہ وزٹ کرنا، پھرنا، سیر کرنا، سیر و فی الارض پہ کم عمل کرنا، اور زیادہ تر اپنی مسند پہ براجمان رہنا. اس وجہ سے وہ پھر ان کے اوپر مسکراہٹ کم آ جاتی ہے. اور اگر وہ تھوڑا سا فری ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہیبت کم ہوگی. جب کہ حضرت عبداللہ ابن جریر البجلی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے ملنے گیا، مسلمان ہوا، تو مجھے تو آپ نے کبھی نہیں روکا کہ دربان کھڑا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جتنی مرتبہ بھی میری طرف دیکھا الا فتبسم فی وجہی، تو میری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے. میں نے عرب علماء میں سے بعض کو دیکھا ہے کہ جو ہی ان کی طرف دیکھا واللہ وہ مسکرا پڑے، اور انسان کا دل وہ اپنے ہاتھوں میں اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی لے لیتی.
تو یہ مسکراہٹ حلال جادو ہے، اس کو کہ حلال جادو کہتے ہیں. اگر عورتیں اس پہ عمل کریں گھر میں تو اپنے خاوند کے اوپر یہ حلال جادو کر سکتی ہیں، حرام کی ضرورت نہیں پڑے گی. لے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں تھوڑا روکوں گا آپ کو، آپ چونکہ استاد بھی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، تو پھر معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بڑی وہ زبردست بات کی کہ ہمارے علماء جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، شخصیات ہیں، ان کو یہ جسٹر اپنانا چاہیے روٹین میں، اور اس کی ریزن بتائی آپ نے کہ کیونکہ سوشل اتنا نہیں ہوتے. اس کی طرف میں دوبارہ آؤں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی، اور مسکراہٹ کے حوالے سے جس طرح ابھی ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب نے بھی کہا کہ یہ معاملات ہی ہیں جن کو بعض اوقات چھپانے کے لیے اپنی شخصیت کو ہنستا مسکراتا بھی رکھنا پڑتا ہے. جو نرم مزاجی ہے، جو مسکراہٹ ہے، وہ ہماری صحت پہ کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ جیسے آپ نے کیمیکلز کا بتایا کہ وہ ہارمونز ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں، تو شخصیت کیسی نکھر کے سامنے آتی ہے؟ جی جیسا کہ آپ کی گفتگو سے اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے بات آئی کہ حالات ایسے ہیں ملک کے بھی، اور ہمارے کچھ ذاتی بھی، کچھ مالیاتی حالات بھی ایسے ہیں، گھروں کے بھی حالات ایسے ہیں. تو کیونکہ آپ دونوں نے بھی اشعار پڑھے تو مناسب لگتا ہے ایک شعر تو پھر میں بھی اس کو سنا دوں. پلیز حصہ ڈالیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیے ان حالات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے. 3 بڑے کام ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ کا اور میرا بلڈ پریشر بڑھتا ہے جی. نمبر 2 آپ کے اور میرے جسم کا ٹمپریچر بڑھتا ہے. نمبر 3 آپ کے اور میرے مسلز جو ہیں اس میں سٹرین آتا ہے جی. اب یہ جو مسکراہٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کولنگ سسٹم ہے جسم کا. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا تو آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے، اگر آپ یہ بند کر دیں گے تو آپ اور میں ویٹ ہو جائیں گے پسینے سے. بالکل. تو جسم کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا، اگر آپ نہیں مسکرائیں گے کولنگ سسٹم کام نہیں کرے گا. تو جب آپ مسکرائیں گے بی پی نیچے آ جائے گا، خون کی گردش ریلیکس ہو جائے گی، مسل سٹرین سے نکل کر نارمل ہو جائیں گے، شخصیت آپ کی خوبصورت ہو جائے گی، چہرہ آپ کا جاذب ہو جائے گا، باڈی آپ کی جو ہے وہ سٹریچ کا شکار نہیں رہے گی. اور جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کا جو پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نفسیاتی مرض کا شکار ہوگا وہ ریلیکس نہیں بیٹھا ہوگا جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں. اس کا جسم اکڑا ہوگا، اس کے اندر سٹریچ ہوگا. تو یہ سٹریچ کو ختم کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ آپ مسکرائیں اور ہنستے رہیں، اور اس سے آپ دیکھیے زندگی بڑھ جاتی ہے. ویسے تو موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جو مسکراہٹ ہے، کیونکہ اس سے آپ دوسرے کو امید دیتے ہیں، اور امید جو ہے وہ بیماری سے بچاتی ہے. تو جب آپ بیمار نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی بڑھ جائے گی. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ کے پروفیشن میں خاص طور پہ امید کا بڑا اہم کردار ہے. آپ امید ہی تو دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ یو مسٹ بی اے گڈ لسنر، آپ سنتے ہوں گے کہ اس کے کیا معاملات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی آپ کے پیشنٹس کی تعداد ہے جو آتی ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس جو لوگ کنسلٹ کرنے آتے ہیں، پوچھنے آتے ہیں، ان کو مسکرا کے نہیں ملا جاتا؟ گھر سے مسکراہٹ نہیں ملتی، معاشرے سے مسکراہٹ نہیں ملتی، اپنوں سے مسکراہٹ نہیں ملتی، تو وہ پھر مسکرانا بھول جاتے ہیں. آپ نے کیا نکالا اس میں سے؟ جی بالکل، پہلی بات آپ نے بڑی اچھی لسننگ والی کی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی تھیراپی میں میں ایک جملہ بھی نہیں بول پاتا. اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کلائنٹ یا اس پیشنٹ کی سننے کو تیار کوئی نہیں ہے. پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو پاگل ہے، یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو مریض ہے. میں پھر ان کو مثال دیتا ہوں کہ رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے. ایک خاتون تشریف لیں اور کہتی ہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس عورت کا دماغی توازن درست نہیں ہے. آپ نے کہا اس کو بات کرنے دو. اس نے کہا جی الگ بات کرنی ہے. آپ الگ ہو گئے. اس نے کہا اس گلی میں بات کرنی ہے. آپ وہاں چلے گئے. جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں. کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا اگر اس کی محمد نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اب سننا بھی سنتے رسول ہے، سننا بھی. تو جب آپ سنیں گے نا تو اس کا دکھ. اب لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ سر ہماری تکلیف کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں ان سے 2 ہی جملے بولتا ہوں. ستارے ہمیشہ تاریکی میں جھلملاتے ہیں، پھول ہمیشہ کانٹوں کی بستی میں ہوتے ہیں. پھول کو آپ دیکھیں، آپ اس کے جگر میں سے سوئی پار کر دیتے ہیں، اس سوئی کے نکے سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. پھول تو اس کو بھی خوشبو دے دیتا ہے. ہم تو انسان ہیں پھر بھی. تو ہم مسکرا کر ملیں گے
تو دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ایک صحت ایک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, موڈ بوسٹر دے رہے ہیں ہم ان کو, بوسٹ ہوں گے وہ اور ان کی ساری کی ساری بیماریاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی, کمفرٹیبل ہوں گے آپ کے ساتھ, جو اندر ہے وہ نکالیں گے اس کو. بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ چونکہ موجود ہے. سر ایک تو کوسچن میں آپ کے پاس چھوڑے گیا تھا, دوسرا یہ بھی ایڈ آن کر لیجئے گا, کیا مسکراہٹ بھی عبادت ہے اور کسی کو خوشی دینے سے ثواب جو ملتا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جی بہت ہی واضح حدیث موجود, اور احادیث کے بغیر تو نظام چلتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک معجزہ ہے. آپ اسلام نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل, سب سے جو ایلیویٹڈ بہت ہی بلیسڈ اور بہت بڑا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے بڑے جواب دیے, ہر شخص کو حسب لیاقت جواب دیا. تو ایک بندے سے کہا ادخال السرور علی مسلم, کسی مسلمان کو خوش کر دو تو یہ سب سے بڑا عمل ہے. آپ اندازہ کریں کہ حج جتنا بڑا عمل, اور توحید جتنا بڑا عمل, اور ایمان جتنا بڑا عمل, اور نماز بر وقت پڑھنا, اور والدین کی خدمت کرنا, یہ 4 جواب موجود عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں. اور اس حدیث میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا, میں یہاں پہ آن ایئر یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, جس سے چڑھتے رہتے ہیں کہ یہ جب جائے یا جہیز لے کے جائے گی تو ہماری جان چھوٹے گی, وہ بھی مسلمان ہے. اور ماں تو خیر ہے ہی ہے, جس کے بطن سے آپ پیدا ہوئے, کبھی اس کے سامنے بھی شکل سیدھی کر کے مل لیا کریں, وہ آپ کو پریشان کبھی نہیں دیکھنا چاہتی, وہ غربت میں بھی آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی. اس لیے اللہ والوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے ماں کو اور باپ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے غم ان کے ساتھ نہ بتاؤ, ورنہ وہ بھی غمزدہ ہو جائیں گے. اپنی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کریں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ساری خوشیاں اپنی مسز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اپنی ساری مصیبتیں اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی ماں ایک مصیبت زدہ ماں ہے, اور اس کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں, اور وہ روٹی پکا پکا کے اس کے ہاتھ بھی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس کے پاس دنیا کی ورلڈلی جو بیوٹی کی کوئی چیز بھی اس کے سامنے نہیں ہوتی, صرف وہ مصیبتیں برداشت کرنے والی ماں ہے. تو اسلام کا یہ تصور نہیں ہے. نبی کریم نے اسلام کا حصہ اس کو بنایا ہے, آپ جو فرمائیں وہ دین ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ میرا نام جہاد میں لکھ دے, میں تو جا رہا ہوں غازیوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ آپ نے پوچھ لیا, آپ خیال رکھتے تھے کہ بندے کا کوئی بھائی بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ تمہارے ماں احی والداک, کیا تمہارے پیرنٹس زندہ ہیں؟ کہا نعم, جی زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح چھوڑ کے آئے؟ کہا کہ میں چھوڑ کے آیا, وہ رو رہے تھے, ظاہر میں شاید واپس آؤں یا نہ, ممکن تھا زیادہ تر لوگ شہید ہو جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما, واپس چلو, یہاں ارجنسی ہے, ایمرجنسی نافذ ہے, پھر بھی اس ایمرجنسی میں بھی کسی کو رلا نہیں سکتے. واپس جا کے اپنے ماں باپ کو ویسے ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ جنت ملے, فلزم قدمیہما فثمۃ الجنہ, ان کے قدموں کو جا کے چمٹ جاؤ, جنت تو وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی اگر حدیث ہے اور آپ کا حکم ہے تو یہ عبادت ہے. اور انتہائی مشکل ٹائم میں, ہارڈ ٹائمز میں آپ نے مسکرا کے دکھایا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں, نہ صرف والدہ بلکہ والد کے لیے بھی کچھ جملے یہاں پہ فرمائیے کہ ان کو بھی مسکرا کے دیکھنا. جی جی, والد کے لیے تو یہ ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ, کہ والدہ جنت کا گیٹ نہیں ہے, باپ جنت کا مین گیٹ ہے. 8 دروازے ہیں, تو ان کے سب سے زیادہ جو لوگ جس دروازے سے جنت میں جائیں گے وہ والد صاحب ہیں. ان شئت اقمت و ان شئت وضعت, کہ اگر چاہو تو تم اس کو کھڑا رہنے دو اور اس کو کھول کے جنت میں چلے جاؤ, اور اگر چاہو تو اس گیٹ کو توڑ دو. اگر تم کسی کے گھر کا دروازہ توڑو گے تو تمہیں گھر میں تو تشریف نہیں رکھنے دے گا نا, نہیں دے گا. تو جنت کا مین گیٹ تمہارا والد ہے. اس لیے والد کے سامنے تو ہم مسکراتے ہی نہیں نا, ماں کے ساتھ تو لپٹ بھی جاتے ہیں. تو والد بیچارہ ساری زندگی بچوں کی خاطر کٹ گیا, پس گیا, گرمی برداشت کی, سردی کی, لیکن پھر بھی اس کے سامنے مسکرانا حرام سمجھتے ہیں کہ یہ ابا کی بے ادبی ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے, وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ آپ ان کے خوش نظر آئیں. تو افسوس کہ ہمارے اس برصغیر کے جو کلچر میں سارے حق ماں کے ہیں, باپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں, اور یہی ظلم ہے. اب قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. احسان یہاں پہ نکرہ ہے, کامن ناؤن ہے, یعنی کسی قسم کی بھی نیکی ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کا حق ہے, اور پیرنٹس میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. باپ بھی, ٹھیک ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ جب غزوہ احد میں تمہارے ابا کے تو بازو کٹ گئے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بازو دیے تھے. تمہارے والد صاحب جب فوت ہوئے تو اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی, اور کسی سے کبھی زندگی میں اللہ نے براہ راست گفتگو نہیں کی, اور اسے کہا عبداللہ تمنا, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ جب یہ قصہ سننے لگے تو ان کا غم غلط ہو گیا, توجہ سے سننے لگے, رونا بند کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ زندگی دے, میں شہادت لینا چاہتا ہوں, اس میں بڑا لطف آیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اللہ کہتے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتے جو چلے گئے. ابھی نبی پاک نے یہ گفتگو ختم کی تو حضرت جابر مسکرا رہے تھے جو ابھی 2 منٹ پہلے رو رہے تھے. تو حضرت
اور ایک واقعہ اور سن لیجئے مختصر جی کہ جب عبداللہ ابن ابی کو دفن کرنا تھا آپ نے کرتا پہنا دیا تو حضرت عمر ابن خطاب نے آپ کی قمیص پکڑی اور کہا اللہ کے نبی اس نے یہ کہا، اس نے یہ تانے دی، اس کو ایسا بولا اور آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے من نبی یبتسم. اور اس ہارڈ ٹائم پہ بھی اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے کہ عمر کوئی بات نہیں، اتنے رحمت للعالمین. یہ عمل سے تعلق ہے، جذبات سے، صرف مسکرانے سے نہیں ہے. مسکراہٹ آپ کے ایک نتیجہ ہے جو آپ کے اندر جذبات کی قربانی ہے، اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کے اندر جو ہے جتنی پازیٹیوٹی ہے وہ آپ کے چہرے پہ آتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا میں، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں زبیری صاحب سے بھی. مجھے ایک چیز جاننی ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اچھی ایجوکیشن دیں، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دیں، ان کو مینرزم سکھائیں، ان کو سوسائٹی کے ساتھ چلنا سکھائیں. ہم ان کو ہنسنا نہیں سکھاتے سر، ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ خوش کیسے رہنا ہے، ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ زندگی کے معاملات، جیسے بھی زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اندر کی ریفلیکشن آتی ہے آپ کے چہرے پہ، ہم ان کو انٹرنلی کس طرح پازیٹیو رکھ سکتے ہیں. اس کی تربیت میں بچوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہنستے مسکراتے رہیں. بڑی زبردست، بڑے دل کا کویسچن آپ نے کیا. جزاک اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنا پی ایچ ڈی کرنے امریکہ گیا اور اپنا پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کینیڈا گیا تو مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ جیسے مسائل ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں ویسے ان کے ہوتے ہیں. ان کا ہر بچہ، ہر بندہ، ہر بوڑھا، ہر عورت کیوں مسکرا رہی ہوتی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ جو کمی والدین سے رہ جاتی ہے وہ سکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں میں کیسے پوری کرتے ہیں. وہاں پر سمائل سیشنز ہوتے ہیں، لافٹر سیشن ہوتے ہیں. اگر ہمارے ہاں بھی سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مسجد میں ممبر پہ بیٹھا جو ہے، جیسے ابھی زبیری صاحب بات کر رہے ہیں، ان کی بات کے زیادہ اثرات ہیں ہم سے، کیونکہ یہ دین کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ بتائیں گے کہ مسکرانا سنت نبوی ہے تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دین میں بھی یہ حکم ہے. تو بڑی ضرورت ہے کہ اگر کہیں پر پیرنٹس اپنی پریشانی میں، اپنے دکھ میں، آپ کو پتہ ہے رزق کمانا کون سا آسان ہے آج کے دور میں، تو اگر کہیں کمی ہے تو ہمارے اداروں کو پوری کرنی چاہیے تاکہ یہ بچوں کو ٹریننگ دیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر مسکراہٹ آپ کو بھول گئی ہے آپ نے نہیں اس کو بھولنا. آپ کی ضرورت مسکراہٹ ہے، مسکراہٹ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اسی حالات میں تو ضرورت ہے. کسی نے پوچھا واٹ از اے گریس، اس نے کہا انڈر پریشر مسکرانا. تو گریسفل جسے ہم کہتے ہیں، کون گریسفل ہے؟ تو گریس کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب دباؤ آئے، آزمائش آئے، دکھ آئے، تم کتنا مسکرا رہے ہو. پھر اب دیکھیے کہ مزاح جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے، مسکراہٹ ڈھونڈنی پڑتی ہے. کہیں مسکراہٹ پڑی نہیں ملنی آپ کو، آپ نے خود زندگی میں سے ڈھونڈنی ہے، تلاش کر کہاں سے ملے گی. بڑی اچھی بات کی زبیری صاحب، وہ ملے گی آپ کو مجھے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، بھائی سے، بہن سے، قریبی عزیز رشتہ داروں سے، محلے سے، استاد سے، اپنے مرشد سے جو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے مجھے، وہاں سے ملے گی. ہم اس کو چھوڑ کے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ رہے ہیں. Oh my God. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر مجھے امریکہ میں اور یورپ میں وہ خوش کرے گا یا کرے گی. نہیں کر سکتا جب تک میں اپنے قریب والوں کو خوشی نہیں دیتا. اچھا سر، آپ نے سوشل میڈیا، کیونکہ وار ہے نا یہ آج کل، تو سوشل میڈیا ہر جگہ ایک جلغار سی نظر آتی ہے. اس پہ بھی دو جملے کہہ لینا میں ضروری سمجھوں گا. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی پوسٹ دیکھیں گے اپنے کسی اتھارٹیٹیو سینئر کی، اپنے کسی باس کی، یا ایسا بندہ جو آپ کو کوئی میٹیریلسٹک قسم کی چیز دے سکتا ہے، آپ کو جاب میں ترقی دے سکتا ہے، آپ کو سما فائدہ دے سکتا ہے، آپ اس پہ پازیٹیو کمنٹ کر دیں گے، آپ اچھی چیز لکھ دیں گے. ادروائز کوئی عام آدمی ہے، مجھ جیسا، آپ جیسا، اگر اس کے اوپر کوئی پوسٹ آئی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ اس کو بس میکسیمم لائک کر دیں گے، وہ اچھا پازیٹیو جسچر نہیں دیں گے. ایک تو یہ ہمیں چینج کرنا ہوگا. سیکنڈلی، آپ عام روٹین میں اگر کسی نے کوئی نوٹ لکھا ہے، آپ اس کے نیچے کوئی پازیٹیو جسچر لکھ دیں، کوئی پازیٹیو کمنٹ لکھ دیں، کوئی پلیئرفل ایسی چیز لکھیں جس سے اس کو اچھا لگے. اور جس اب آپ فرما رہے تھے، ہم کائنڈنیس شو کر سکتے ہیں، پارکنگ لاٹ سے چیزیں ہٹا سکتے ہیں جو پارکنگ میں لوگوں کے لیے ایزی ہو، جاگنگ لاٹ سے چیزیں ہٹا سکتے ہیں، ہم اپنے نیبر کو کبھی کوئی گفٹ بھیج سکتے ہیں. اگر نہیں تو ہم اپنے پرانے کسی ایسے دوست کو کوئی اچھی فوٹو، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی میموری شیئر کر سکتے ہیں، تمہیں یاد ہے. یہ کائنڈنیس کی ساری چیزیں ہیں. تو سر ہم ان چیزوں کی طرف بھی آئیں تو میرے خیال میں بڑی پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں. جی میں تو، اگر میرا تو بس چلے تو میں تو میڈیا کے اوپر ہاف آورز جو ہے نا 24 آورز میں آدھا گھنٹہ میں رکھوں ہی مسکراہٹ کا، اسمائل کا، کہ جہاں وہی باتیں ہیں جو بھی آپ فرما رہے ہیں، وہی ٹریننگ جو آپ فرما رہے ہیں. اگر ہم افسروں کے کمرے میں کیمرے لگا کے دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں جو ہی سبارڈینیٹ آتا ہے اس کا چہرہ ہی ہیبتناک ہو جاتا ہے، اور جو ہی افسر آتا ہے جو بھی آپ نے بات فرمائی وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے مسکراہٹ بھولی نہیں ہے، اس کو پتا، اس کو سارا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ کسی کے آگے مسکرانا اچھا ہے اور کسی کے آگے نہیں اچھا ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے، ہم مین ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا مطلب نکالنے کے لیے تو مسکرا لیتے ہیں، بنا مطلب کے نہیں مسکراتے. اچھا، سب سے
بڑی ضرورت اس وقت ہے خود پر ہنسنے کی. خود پر خود کی اپنی حرکتوں پہ مسکراؤ یار, خود کے اوپر مسکرانا سیکھو. جو خود پہ مسکرانا سیکھ جاتا ہے لوگ اس پہ نہیں ہنس سکتے پھر, کیونکہ وہ خود کو مسکرانا سکھاتا ہے. پھر جو بہت بڑی ضرورت ہے دوسروں سے مل کر ہنسیں. تحقیق ہوئی ہارورڈ اسکول آف میڈیسن میں کہ اکیلے ہنسنا بہتر ہے یا لوگوں کی محفل میں, تو پتہ چلا 180% زیادہ فائدہ ہے اگر مل کر ہنسیں آپ. تو انسان جب ایسے ماحول میں جاتا ہے جہاں لوگ سارے اسمائلنگ ہوتے ہیں تو وہاں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی آپ کو میں فائدہ اس کا بتاؤں, قوت مدافعت بڑھتی ہے اس سے. اچھا, یہ جو ابھی کووڈ میں ہم کہتے تھے نا جس کی قوت مدافعت ہے اس کو نہیں لگے گا یہ. بھائی اس کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ نہیں ہے میں نے بادام کتنے کھائے ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے پروٹین کتنی کھائی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ قوت مدافعت مسکراہٹ پیدا کرتی ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. اسی نوٹ کے ساتھ چونکہ سر وقت بالکل اینڈ کے قریب ہے اور مسکراتے ہوئے ایسے گزر گیا ہے پتہ بھی نہیں چلا. زبیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, چند ایک منٹ میرے پاس موجود ہے, میں سم اپ کرنا چاہوں گا. اچھا فرمائیے گا کہ ایک دائی اور مبلغ کے لیے چہرے پر مسکراہٹ ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اس دعوت میں آسانی رہتی ہے, اس سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ لوگ آپ کی بات کو زیادہ افیکٹو سمجھتے ہیں, سننا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. آپ علیہ السلام سے بڑا دائی تو کوئی ہے نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دائی قرار دیا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, سراج ہیں اور منیر ہیں اور چمکتا ہوا چاند ہے اور ہنستا ہوا سورج ہیں. اور آپ علیہ السلام مسکرا کے لوگوں کو بات کرتے تھے. بعض اوقات غصہ بھی آتا تھا لیکن اس میں ایک مینجمنٹ ہے. ہمیشہ بندہ مسکرا بھی نہیں سکتا, غصے کی جگہ پہ تو مسکرا نہیں سکتا نا. بعض اوقات آپ علیہ السلام کی مسکراہٹ اور غصہ مکس ہو جاتے تھے. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہونے میں 50 دن لگ گئے, اس کے دوران جب کعب آپ سے ملنے آتے تھے تو آپ کے چہرے پہ ایک آنکھوں میں غصہ ہوتا تھا اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اس مکسچر کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے. حضرت کعب کہتے تھے کہ یہ میں کدھر جاؤں, آپ کھل کے مسکرا بھی نہیں رہے اور کھل کے غصہ بھی نہیں کر رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر غصے کا مقام کوئی آ بھی جائے تو وہاں پہ مینج کرنا ہے, اس میں بولنا نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا غصہ آ جائے, کیونکہ مسکراہٹ کا جو قاتل ہے وہ بے جا غصہ ہے. تو آپ نے فرمایا غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ, کم از کم پانی پی لو, بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمیڈیز دی ہیں اور جو کہ ڈاکٹرز بھی اب مانتے ہیں, ان کو سائیکاٹرسٹ بھی اس کو مانتے ہیں. دائی اگر اپنی پروڈکٹ سمجھ کے دین پیش کر رہا ہے تو وہ مسکرا کے بکے گی نا. آپ دنیا کی کوئی چیز بھی جب بیچتے ہیں تو آپ اپنے گاہک سے کتنا مسکرا کے ملتے ہیں. اب ہمارے ممبر میں ہمیشہ جوش نظر آتا ہے, غصہ نظر آتا ہے, ایسی احادیث وہ پڑھتے ہیں کہ جن کے پڑھنے کا انداز انتہائی جوشیلا ہوتا ہے اور ڈرا کے لوگوں کو ہلکان کر دیتے ہیں. جبکہ یہاں پہ میں ایک ایسا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں جو سن کے آپ انشاءاللہ ضرور خوش ہوں گے اور اس کو کوٹ کیا کریں گے انشاءاللہ. اگر کہتے ہیں تو وہ جملہ آپ کو پلیز سر دیکھیں, نیکی اور پوچھ سر. وہ جملہ بہت بڑا ہے. پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ انگریزوں نے ہمیں مسکرانا نہیں سکھایا. انگریز اس لیے مسکرانے کی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں اور ان کا سسٹم ختم ہو چکے ہیں. مسلمان تو ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ. بات پہ مسکراتا, پاکستانی تو اتنا ہنستے ہیں. یہ ہمارے آباء و اجداد, ہمارے ائمہ نے ہمیں نفسیاتی مسائل کے حل دیے ہیں. ایک اماموں میں سے ایک بڑے امام نے کہا ہے, داعی دین جب دین کا کام کرتا ہے تو وہ 2 کام کرتا ہے, مبشرن و نذیرا, یا تو وہ خوشخبری دیتا ہے یا ڈراتا ہے. تو خوشخبری اور ڈراوے کا جو ریشو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا, یہ بھی ایک کوٹ کر لیں کہ خوشخبری اور ڈراوے کا جو ریشو ہے وہ یہ ہے کہ خوشخبری پوری باڈی کے برابر ہے اور ڈراوا پاؤں کے برابر ہے, آپ کے فٹ کے برابر ہے. اوہ مائی گاڈ. اچھا, آپ یہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم نے باڈی کے برابر ڈرانا شروع کیا ہو اپنے ممبروں پہ, مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور سکولوں میں استاد صاحب نے, تو ایک پاؤں کے برابر کبھی کوئی خوشی کی خبر مل گئی, ہاں چلیں اللہ جنت دے گا, تو لوگ کیا کریں گے, دین کی طرف کس طرح آئیں گے؟ اور ایسے دیندار کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کیا دے گا جو ہر وقت سڑا ہوا ہوگا؟ وہ تو کہیں گے تو ہیپی نہیں ہے, ہماری بیٹی کو کیسے ہیپی رکھے, تو مصیبت میں ڈال دے گا. اس لیے جب وہ داڑھی دیکھتے ہیں, شکل بجھی ہوئی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بات بھی نہیں کرتا, زبان اس کی بند ہے, ہونٹوں کا دانتوں کا پردہ مردوں کا تو ہے ہی نہیں, نہ گھر میں نہ باہر میں, وہ اس کو بھی پردہ کر کے رکھتا ہے, تو پھر مسکرائے گا کہاں سے؟ اور اس کی آدھا سسٹم تو وہی خراب ہو جائے گا جو بیوی بچوں والا ہے. آدھا سسٹم ہاؤس جو ہے وہ آدھی اس کی فیملی ہے, آدھی لائف ہے, بیٹر ہاف ہے, وہی خراب ہو گیا. اس ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے اس کی ایک بیٹر ہاف خراب ہو جاتی ہے جس کو مسکراہٹ کہتے ہیں. تو دائی کے لیے مسکرانا ضروری, لیکن یہاں ایک حرام مسکراہٹ بھی ہے سر. جی وہ بتا دیتا ہوں. جی پلیز. حرام مسکراہٹ میں ہم 80% انوالو ہیں. وہ استاد جب حرام مسکراتا ہے اپنی فیمیل سٹوڈنٹس میں
اور وہ جو پڑھاتے ہوئے حرام مسکراتا ہے ان کے اوپر، جن کے اوپر پردہ ہے، یہ وہ حرام مسکراہٹ ہے جو ہمارا الٹا نقصان کر دے گی ہمارے دین کا اور ہمارے کریکٹر کا. اور اس وقت تو اللہ کے نبی نے کسی اجنبی عورت کو دیکھ کے نہیں مسکرائے، آپ ہمیشہ اپنی عورتوں کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور اپنے بچوں پہ مسکراتے تھے. بیوٹیفل، یہ پیرالل لائن تھی، ویل ڈیفائنڈ، بہت خوب آپ نے بیان کی. اور میں اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب عالم دین ہمارے ساتھ موجود تھے، خود بھی ہستی مسکراتی شخصیت، اور جو پریچ بھی کرتے ہیں، جب تبلیغ بھی کرتے ہیں، جب پڑھاتے بھی ہیں. اور جو لائن انہوں نے کہی کہ ایسی مسکراہٹ جو زہر ہو اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسی مسکراہٹ جو لائف ہو، جو پازیٹیو ہو، اس پہ کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب چونکہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ اینڈ نوٹ پہ اپنا میسج دیجئے تاکہ پھر ہم بریک کی طرف چلیں. جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو پیس ہے، جو امن ہے، وہ مسکراہٹ سے شروع ہوتا ہے. جو پہلے 30 سیکنڈ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، کوئی بھی ایونٹ آپ کے ساتھ ہو، جتنی جنگیں ہیں دنیا کی، عالمی جنگ سے لے کر سڑک پر ایک ریڈی والے کے ساتھ جو جنگ ہے، وہ پہلے 30 سیکنڈ میں شروع ہوتی ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ سوچ کر بولو، تاکہ 30 سیکنڈ تمہیں مل جائیں. میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، اگر اس 30 سیکنڈ میں آپ اپنے نقصان کو صرف 30 سیکنڈ بھول کر مسکرا کر مل لیں تو ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں. جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، کہتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ آپ جن سے دن میں ملتے ہیں، 5 لوگوں کی جو ایوریج ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت بن جاتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے لوگوں سے کہ برائے مہربانی مسکرانے والے لوگوں سے ملیں، ہنسنے والے لوگوں سے ملیں، خوش رہنے والے لوگوں سے ملیں، تاکہ معاشرے کے اندر پھول ہی پھول ہوں. یہ جو کانٹے بکھیرنے والے ہیں ان سے دور رہیں تاکہ معاشرے میں کانٹے کم ہوں. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسکراہٹ نصیب کرے اور مسکراہٹ پھیلانا بھی نصیب کرے ان کو. سویٹ آف یو سر، ویری پلیئر ہیونگ یو سر. بڑا مزہ آتا ہے جب آپ جیسی شخصیات آتی ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا، زبیری صاحب نے فرمایا، میں یہاں پہ بریک لینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ مسکراہٹیں بکھیرنا آپ کے اپنے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، آپ کے ارد گرد کے ماحول کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور جو چیز ہم نے سیکھی کہ مسکرانے میں بھی ایک پیرالل لائن ہے، ایک وہ جو مکروہ مسکراہٹ ہے اور ایک وہ جو کہ پازیٹیو ہے، جس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے. پردے کا خاص خیال، آنکھ کا پردہ، دل کا پردہ، حیا کا پردہ، اور جو ہمارے دین نے حکم دیا ہے اس کا پردہ لازمی ضروری ہے. زبیری صاحب کی بات بہت خوبصورت ہے کہ ایک استاد ہوتے ہوئے، ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن ہوتے ہوئے مسکراہٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ غلط جیسچر ہو. تو میں اسی پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ کو یہی کہوں گا کہ مسکرائیں، ہنستے کھیلتے رہیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. مسکرانے سے جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ تیوریاں چڑھانے سے نہیں ہو سکتی. سو اسی نوٹ کے ساتھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.